Revolutionary Plans with Atib Ahmed. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम होस्ट अतीब अहमद एंड यू आर वाचिंग रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से एक बहुत ही अहम टॉपिक को। नाज़रीन, जिस तरह मैं आपको पहले बताता रहता हूँ कि ज्यूज़ यानी यहूदी इस पूरी दुनिया के अंदर अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट डिवाइन लॉज, डिवाइन स्क्रिप्चर्स, डिवाइन लॉज हैं, ठीक है, या डिवाइन शरिया जिसे आप कहते हैं, कि वो उन इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस है इन द वे ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। नाज़रीन याद रखिए, दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो डोमिनेटिंग शरिया है, जो कि कंपैटिबल है इस जिसे कह सकते हैं ना कि इस ग्लोबल विलेज के इरा के अंदर कंपैटिबल शरिया सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। बाकी सारी शरिया जो थी वो मनसूख हो चुकी है, जो अल्लाह की तरफ से उतरी थी। और बाकी जितने रिलीजन्स हैं वो तो शरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते, वो तो लॉ का और ऑर्डर का और कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते। अगर हम देखें कि इस्लाम से पीछे जो रीसेंट जो शरिया है वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये था कि क्रिश्चियनिटी इंसान के उस इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन के उस पॉइंट पे उतरी कि जिस वक्त सोशल लॉज जो है वो इंसान को अता कर दिए गए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर जो सोशल लॉज हैं और जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सोशल लॉज हैं, वो उनमें एक खासी सिमिलरिटी पाई जाती है और दोनों फेमिनिज्म या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, फेमिनिज्म को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर से डिवाइन शरिया का ख़ात्मा किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर से जहाँ जहाँ भी इस्लामिक सिविलाइजेशन या फिर क्रिश्चियन, क्योंकि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन भी इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ टोटली, या अगर आप पर्दे के अंदर देखेंगे या दीगर जो फैमिली लॉज हैं उनके अंदर देखेंगे तो मैच करती है। तो जहाँ पे भी ये डिवाइन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सिविलाइजेशन के मैदान में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चूरन नहीं बिक सकेगा। तो इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लॉबी ने, यानी फ्री मैसन्स एंड इल्यूमिनाटी ने, सबसे पहले ये बात ठानी कि हमें दुनिया के अंदर से मज़हब को ख़त्म करना है और मज़हब इस्लाम को स्पेसिफिकली पूरी दुनिया से ख़त्म करना है, क्योंकि इस्लाम अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। जब तक इस्लाम को किस तरह ख़त्म करना है, ये नहीं कि इस्लाम को बिल्कुल एस्टिमेट, इस्लाम के शरिया के कॉन्सेप्ट को, इस्लाम के निज़ाम के कॉन्सेप्ट को वो ख़त्म कर देना है। बाकी उलमा हैं, दीन का काम हो, कुरान बया जाए, हदीस पढ़ी जाए, लेकिन इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं करनी, निज़ाम की बात नहीं करनी, ठीक है। बाकी तो अपने वो जिसे इकबाल मजलिस इबलीस के अंदर इकबाल इबलीस की ज़ुबान से निकालता है कि मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में इसे और पुख्तदर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। तो वो जो है कॉन्सेप्ट इनके चलते रहें, वो आपस में इनके झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहें, लेकिन निज़ाम और इस्लाम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम की बात या खिलाफत की बात जो है ये ना करें। तो उस पस मंज़र में आपके सामने एक बहुत ही अहम बात पर्पस था, वो ये था कि हिट डाउन द डिवाइन सिविलाइजेशंस। तो हमारे पास रिसेंटली मैंने कहा कि दो डिवाइन सिविलाइजेशन जो कि कंपैटिबल आपस में मैच थी, काफ़ी हद तक मैच करती थी, टोटली मैच नहीं करती। एक थी क्रिश्चियनिटी और दूसरी थी इस्लाम। इस्लाम को इस तरीके से ख़त्म किया कि इस्लाम को मस्जिद के अंदर महदूद कर दिया, कन्फाइंड कर दिया और उसके अंदर से शरिया और लॉ का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया, ताकि लोग इस्लाम भी ना छोड़ें। और इस्लाम का जो हमारे ऊपर एक ख़तरा है, क्योंकि उन्हें नमाज से, रोज़े से, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें प्रॉब्लम है इस्लाम के लॉ से, शरिया से। तो वो ज़ाहिर सी बात है, उससे भी हम बच जाएंगे और इस्लाम भी चलता रहेगा। नंबर 2 पे जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे यूरोप के अंदर डोमिनेट है, तो इससे हम किस तरह डिविएट करेंगे। तो इसके लिए जिस तरह इस्लाम की रीजनाइजेशन की, जो कि मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा फितना इस टाइम पे जो है ना, या बल्कि पिछले 200 साल से चल रहा है, बल्कि बहुत सा सालों से चल रहा है, वो है रीजनाइजेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम को, जो कि एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन था और है, उसको एक रिलीजन बना के रख दिया। हालांकि इस्लाम तो रिलीजन है ही नहीं, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहीं पे भी इस्लाम के रिलीजन का वर्ड यूज़ ही नहीं होता, तो उसको आज हम समझते ही रिलीजन है। पूरी दुनिया को उसके सामने एक रिलीजन बना के रखा, हालांकि वो तो एक ऑर्डर था और ऑर्डर है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। अब जहाँ तक बात है डिवाइन जो है क्रिश्चियनिटी के साथ किस तरह डील किया, कि क्रिश्चियनिटी के दो बड़े सेक्ट्स बना दिए, जो मशहूर आप सेक्ट्स जानते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, वेस्प क्रिश्चियनिटी यानी वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। अब वो क्रिश्चियनिटी के उलमा कि जो इस बात पे डटे हुए थे कि भाई नहीं, क्रिश्चियनिटी सिर्फ चर्च के अंदर जाके, या कोई शादी ब्याह का टाइम आ जाए उसमें चर्च के अंदर जाकर जो अपनी कुछ नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो पूरे कर लेने का नाम नहीं। क्रिश्चियनिटी एक ऑर्डर है और वो सिविलाइजेशन के मैदान में हमें कुछ रूल्स देता है, उन रूल्स के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उस क्रिश्चियनिटी को कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के प्लेटफॉर्म पर रखा गया और बाकी लोगों को डेविएट कर दिया गया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े उलमा ख़रीदे गए और उनको प्रोटेस्टेंट
ایک نیا فرقہ جنریٹ کر دیا گیا پروٹیسٹنٹ. اب کیا ہوا کہ جو لوگ بھی اب پروٹیسٹنٹ تھے، اگر آپ عقیدت میں بات کریں، اگر آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح ہمارے ہاں جہاں پہ جتنا عمل تھوڑا ہے وہاں پہ عقیدت نہیں تھا، تو عقیدت میں ایموکل شریعہ کی بات کرتے ہیں. اس وجہ سے زیادہ عیسائی جو ہیں وہ کیتھولک کرسچینٹی کو چھوڑ کر پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کی طرف شفٹ ہو گئے. یوں کیا ہوا کہ کرسچینٹی بھی ختم نہیں ہوئی اور جو ریزسٹنس تھی ان دی وے آف ورلڈ آرڈر وہ بھی ختم ہو گئی. جو پروٹیسٹنٹ کرسچنس تھے وہ کہتے تھے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اب حجاب نہیں ہو رہا یا جو اسلامک جو جتنے بھی ڈیوائن شریعہ کے لاز ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں وہ اگر امپلیمنٹ نہیں بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم چرچ کے اندر جا کے عبادت کر رہے ہیں تو یہی ہماری آخرت کے لیے کافی ہے. تو یوں جو ہے کانسیپٹس کو ویک کر کے اسلام کے اندر بھی اور کرسچینٹی کے اندر بھی جو دو ریزسٹنس تھی سویلائزیشن کے میدان میں ورلڈ آرڈر کی راہ میں، ان کو آرام سکون سے انہوں نے کانسپریسی کے تھرو ختم کر دیا. آج میں ناظرین جس خبر کو آپ کے سامنے کو اسی پس منظر جو کنورژن آف کیتھولک کرسچینٹی ٹو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ میں انشاءاللہ لیٹر سے ایک ویڈیو بنا دوں گا. ابھی میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اس خبر کو پیش کرنے کے لیے اتنی بڑی جو بونگی میں نے آپ کے سامنے اتنا بڑا جو بیک گراؤنڈ رکھا ہے وہ رکھا ہے. اب خبر کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو کیتھولک کرسچینٹی ہے، اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ کیتھولک کرسچینٹی تو ہے، اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل کرسچینٹی، بھی اس کا دوسرا نام ہے. یہ کرسچینٹی کی جو فنڈامنٹل لاز ہیں ان کے اوپر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. تو کیتھولک کرسچینٹی بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کا جو فلو ہے اس کے آگے ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے. اب خطرہ مجھے یا آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہمیں یہ خطرہ یہ ہے کیونکہ ہم تو کرسچن نہیں ہیں، ہم تو مسلم ہیں. اصل میں دیکھیں جب کیتھولک کرسچینٹی ڈیویٹ ہو رہی ہے اور کیتھولک کرسچینٹی بھی آہستہ طریقے سے جو تھوڑے بہت اس کے لاز تھے جن کے اوپر وہ ڈٹی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کمپرومائز کر رہی ہے، ورلڈ آرڈر کے آگے، اس کے فلو کے آگے یا فیمنزم کے فلو کے آگے جھک رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کے بعد اگلی باری پھر ہماری ہے. ہمارے علماء کو خریدا جا رہا ہے، خریدا جا چکا ہے اور خرید بھی رہے ہیں، اور بہت سے کچھ ایسے اپنے فارن ایجنٹس علماء بنا کے ہم میں انکلکیٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں اسی جو ہماری جو وہ باتیں جن کا شریعہ سے لاء سے کوئی تعلق نہیں ان کے اندر ہمیں وہ انڈلج رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ جب شریعہ کی بات آتی ہے، جب لاء کی بات آتی ہے تو ان کے فتوے بڑے آسان ہیں، جہاد نہ کرو، خلافت کے لیے کوئی شغل نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ وظیفے یہ 2-3 وظائف ہیں یہ پڑھ لو، جنت تمہاری ہے. اس طرح کے کانسیپٹ دینے والے علماء کے ڈھیر لگا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر. تو ہم اگلی اب کیتھولک کرسچینٹی کے بعد اگلی باری ہماری ہے، اس کے لیے میں ذرا آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیتھولک کرسچینٹی میں ہوا کیا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے یہ تو پوری کی پوری کالونائز ہو چکی، فیمنزم جو ہے ٹارگیٹ ہے وہی ہے کہ پورے طریقے سے ایک ہومو سیکسول سوسائٹی کو جنریٹ کرنا، ایک لیسبین سوسائٹی کو جنریٹ کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ان کا ایک مشن ہے ایلومیناٹی کا کہ دنیا کی پاپولیشن کو بڑی فاسٹلی ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ جو ان کا مشن ہے ٹو ریڈیوس دی ورلڈ پاپولیشن، ٹو انکریز دی اسٹیرلٹی، ٹو ڈیکریز دی فرٹیلٹی، وہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑی فاسٹلی جو ہے وہ ایکسلریٹ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے فیملی سسٹم نام کی چیز ختم کر دی جائے اور جتنے بھی ریلیشنز ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہیٹرو سیکسل کی بجائے ہومو سیکسول ریلیشنز میں کنورٹ کیا دیا جائے، اور ایک بونگی، ایک ان سائنٹیفک اور ایک ار ریشنل بونگی مار کے کہ بھائی دنیا کے اندر نعوذ باللہ کوئی 2 سے زیادہ جینڈرز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس ان سائنٹیفک بونگی کو چھوڑ کر. اب پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی تو ظاہری بات ہے بنائی اس لیے گئی تھی ٹو ریڈیوس دی ریزسٹنس ان دی وے ورلڈ آرڈر. تو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی تو ورلڈ آرڈر کے ہر لاء کے آگے جھکتی چلی گئی پہلے دن سے. لیکن اصل مسئلہ تھا کیتھولک کرسچینٹی کا. اب کیتھولک کرسچینٹی بھی جھکنا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا ویٹیکن سٹی ہے وہ مرکز مانا جاتا ہے کیتھولک کرسچینٹی کا. وہاں کے جو پوپ ہیں ان کا فتویٰ جو ہے پوری کیتھولک کرسچینٹی، پورے یورپ کی جو کیتھولک کرسچینٹی ہے یا پوری دنیا کی جو کیتھولک کرسچینٹی اس کے لیے ایک فتویٰ جو ہے ان کا، جس طرح ہمارے کسی مفتی اعظم کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ فتوے کی ان کو اس کی بات کو حیثیت ہوتی ہے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی پورے یورپ کے اندر ہومو سیکسولیٹی کو شرعی ایک جو ہے نا پرمٹ دے دیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہومو سیکسولیٹی جو ہے لوط علیہ السلام سے لے کے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر مطلب کسی بھی ڈیوائن شریعہ کے اندر یہ ہومو سیکسولیٹی یا اسقاط حمل یا پھر فیملی پلاننگز اس طرح کی کوئی بھی جو چیزیں ہیں وہ پرمٹ بین ہے، ہمیشہ بین رہی ہیں، ہمیشہ پروہبٹ رہی ہیں. لیکن اب کیتھولک کرسچینٹی نے ایک ڈیوائن شریعہ کے ساتھ یا ڈیوائن لاء کے ساتھ، کہ اگر یہ بات پروٹیسٹنٹ کرسچن کرتے تو بچے کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کیوں بنائی گئی. وہ دوسرے وہ کرسچنس کے لیبل کے نیچے یہودی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بچے کو پتہ ہے کہ اس کا کیا پرپز ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ کیتھولک کرسچن، کیتھولک پوپ یہ کہہ رہا ہے، جس نے ایک ٹائم یہ تھا کہ کیتھولک پوپ نے حجاب کا بھی ایک بہت بڑا کنٹرول یورپ کے اندر رکھا ہوا تھا،
ورلڈ آرڈر کی لانچنگ کے بعد، اور سود کا بڑا کنٹرول. ابھی اب جب کیتھولک پوپ کو ہٹایا ہے اور سود کی یورپ کے اندر پرمیشن جاری ہوئی ہے، اس کے بعد یہ یورپ آج جکڑنا شروع ہوا ہے جوش بینکرز کے ہاتھوں. اسی لیے آج امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ $350 ٹریلین مور دین $350 ٹریلین کی مقروض ہے جوش بینکرز کی، کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ کے تھرو انہیں کنٹرول کیا. اور انٹرسٹ تب تک بین تھا جب تک کیتھولک پوپ کا آپ بات مانتے تھے. خیر ابھی بھی جو دنیا کے جن کو یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں لبرل کنزرویٹو ہیں یا کنونشنل قسم کے عیسائی ہیں، وہ پوپ کے فتووں کو مانتے ہیں. تو اب پوپ صاحب نے جو ہے وہ ایک نیا فتویٰ دے کر، ظاہر بات ہے بک گئے نا پوپ. وہ جو جارج ٹینٹ نے کہا تھا، جو CIA کا فارمر چیف تھا جارج ٹینٹ، اس نے کہا تھا کہ بھائی اب ہم نے خریدنا نہیں ہے، ہم پہلے خریدتے رہے ہیں. اس نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں جارج ٹینٹ نے. وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے خریدنا نہیں ہے علماء کو یا پادریوں کو، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ علماء و پادری اپنے بنا کے بھیجنے ہیں، سارا کام وہ کریں گے. تو اب پوپ صاحب نے کیا کہا ہے کہ بھی ہومو سیکسولیٹی جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ شریعہ بھی اس کو پرمٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے گندے قسم کے جواز پیش کیے ہیں. اور اس بات کے اوپر جو باقی ریسٹ آف کیتھولک ورلڈ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اگینسٹ جو ہے کھڑی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پوپ صاحب نے تو بالکل ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک مذاق کا، یعنی ڈیوائن شریعہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے. بچے کو پتہ ہے کہ ڈیوائن شریعہ کبھی بھی کسی صورت بھی اجازت نہیں دے سکتی ہومو سیکسولیٹی. اسی طرح انہوں نے فیملی پلاننگ کو بھی پرمٹ کر دیا، اسی طرح اسقاط حمل کو بھی انہوں نے پرمٹ کر دیا. ساری ویسٹرن سویلائزیشن کے ہتھ کنڈے ہیں ٹو ریڈیوس دی ورلڈ پاپولیشن. ان ساری چیزوں کو انہوں نے پوپ کے ذریعے کیتھولک جو کنزرویٹو یا کنونشنل قسم کے عیسائی جنہیں یہ کہتے ہیں ان کے سامنے بھی رکھ دیا کہ بھئی اب دیکھو، تو اب تو پوپ صاحب نے بھی کہہ دیا، تو اب تم کے پیچھے ہٹے ہوئے ہو. اب تم جو ہے وہ قرآن سے ہوموسیکسوالٹی کو نعوذ باللہ پروف کر دیا، قرآن سے زنا کو پروف کر دے، کوئی بھی چیز پروف کر دے. تو ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہے، ہم دیکھ لیں گے بھائی قرآن میں تو یہ اس کے خلاف لکھا ہے، تو ہم تو اس کو فتنہ قرار دے دیں گے. تو اب ہوا یہ ہے کہ کیتھولک جو پوپ ہے 1870 کے اندر، جو کیتھولک کرسچینٹی کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی، وہ یہ، کیونکہ یہ پورا امینڈڈ ہے، کیا ہم نے جہاں تک بائبل کے اندر تعریف تو ہوئی ہے نا، ایک امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ بھائی جو کیتھولک پوپ ہے اس کو کوئی الہام بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ الہام یہ جو وہی ہوتی ہے انبیاء کو آتی ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا کیتھولک پوپ کو جو ہے نا کوئی الہام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو نئی بات پتہ چلے، تو یہ کر دے، تو وہ بھی جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کو ماننی پڑے گی. تو اس وجہ سے اب یہ جو 1870 کے اندر ایک کانسپریسی کے تھرو امینڈمنٹ کی کرائی گئی یہودیوں کی طرف سے اس کیتھولک کرسچینٹی کے رول کے اندر، اس وجہ سے آج پورے کے پورے یورپ کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا. کیونکہ اب ظاہری بات ہے وہ پوپ نے یہ بات کر دی ہے، ویٹیکن سٹی سے پوپ نے یہ بات کی ہے، تو انہیں ایکسیپٹ بھی کرنی پڑے گی. اسی بس یہ جو ہے نا کہ بس یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل ہیں، مذہب کے فقہ کے مسائل ہیں، یا پھر جو تاریخ کی جنگیں ہیں، فلاں بندہ ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کے اوپر لعنت کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ایسی آپ کو وہ جو ہے اس کے اندر آسیلیٹ رکھتے ہیں اور باقی دین سے آپ کو ٹوٹلی غافل رکھتے ہیں. اب اس طرح کے علماء جو ہیں آج جس طرح آج فتوے لگا رہے ہیں پوپ صاحب، اسی طرح کل ہمارے امت مسلمہ کے علماء بھی کھڑے ہو کے بولنا سٹارٹ کر دیں گے کہ بھائی یہ ہومو سیکسولیٹی نعوذ باللہ پرمٹ ہے، زنا پرمٹ ہے. اور یہی تو یہ فتوے دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی دور ہیں؟ اگلے 10 سے 20 سال کے اندر یہ فتوے آپ کو امت مسلمہ کے اندر سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اور بہت سے ایسے امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء فتوے دے بھی چکے ہیں جو کہ ٹوٹلی جو ہے نا قرآن سے کانٹرڈکٹنگ ہے، قرآن کے ساتھ جو ہے نا حدیث سے کانٹرڈکٹنگ ہے، لیکن وہ دے چکے ہیں فتوے. اور بڑے بڑے مشہور علماء یہ فتوے دے چکے ہیں جنہیں شاید آپ میں سے دیکھنے والے مانتے بھی ہوں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے علماء کا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے نظر رکھنی ہے. اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے، یہ صرف علماء کے بھی نہیں اترا. اللہ نے سورہ نجم کے اندر 5 مرتبہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے، لاجک کلیئر کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا. تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اپنی نصیحت، اپنی لاجک کلیئر کر لے. تو ہمیں قرآن کو خود پڑھنا ہے، حدیث کو خود گرپ کرنی ہے، تاکہ کل کو کوئی علماء ہمارے سامنے فتویٰ لگا دے. جہاد کو ختم کرنے کا فتویٰ تو یہ لگا چکے ہیں، خلافت کے کانسیپٹ کو ختم کرنے کا فتویٰ بھی لگا چکے ہیں، اسلامی جمہوریت کا فتویٰ بھی یہ لگا چکے ہیں. اس سے آگے جاتے یہ بڑے بڑے گندی چیزوں کو پرمٹ کرتے جانے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ گرپ کریں اور سیرت کو انڈیویجولی پڑھیں، کسی کی اینک سے نہ سیرت کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس کانسپریشنل ریالٹی کو اپنے سامنے رکھیں کہ بیسیکلی یہ سب کیوں اس طرح کے فتوے لگ رہے ہیں. یہ نیو لائف کے ساتھ، اچھا ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیو جو ایرا ہے اس کے ساتھ اسلام کو کمپیٹیبل بنا رہے ہیں. دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ کمپیٹیبل ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے جو ہے دین کو مکمل کر دیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کمپیٹیبل ہے. there is no need to made اسلام کمپیٹیبل. اسلام از کمپیٹیبل انف. جو جیسا اسلام ہے ویسا وہ کمپیٹیبل ہے. آپ اس جیسا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرو. آپ کمپیٹیبل بنانے کے نام پہ پیسے لے کر بک کر یہودی لابیز کے آگے اور آپ جو ہے وہ دین کے اندر امینڈمنٹس کرو.
کرسچینٹی کے اندر تو امینڈمنٹس ہو چکی، اب اسلام کی باری، اور اسلام کے اندر بہت سی جگہ پہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور اب یہ کروائی جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے نام پہ ہومو سیکسوالٹی کا دروازہ پاکستان کے اندر بھی کھولنے کی بھرپور شکل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لبرل بھرپور اس کے لیے ایکٹیو ہیں، وہ کھل کر نہیں کہتے کہ ہم ہومو سیکسوالٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسجینڈر رائٹس کا لیبل استعمال کرتے ہیں، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ لیبل استعمال اور کرتے ہیں، یہ تو دجالیت ہے، یہ تو ڈسپشن ہے. تو اب ہمیں کھڑے ہونا ہے کہ یار ان کو پکڑیں، ان کو پکڑ کے چھتر لگائیں، اور علماء کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. برائے مہربانی یہ علماء آپ کو کسی کال کو زنا کو بھی پرمٹ کرنے بھی فتوے لگا دے گا، لگا دیا نا ہومو سیکسوالٹی کا فتویٰ پوپ نے، تو کل کو یہاں کوئی عالم بھی لگا دے گا. علماء پہ نہ رہیں، آپ قرآن کو خود پڑھیں، حدیث کو خود پڑھیں، ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.